दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान अल्लाह वाले और एक फाहिशा औरत और खतरनाक बिच्छू का वाकया सुनाने वाले हैं। खतरनाक बिच्छू ने फाहिशा औरत के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, एक नौजवान के दिल में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को इस कदर से पैदा कर दिया कि जवानी के आलम में बेरहरवी का शिकार होने के बजाय, यानी यहां वहां अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय वो एक गार में रहने लगा। वो सारी दुनिया से बेनियाज होकर ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है, और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज इतना पसंद आया कि उसकी खातिर अल्लाह ताला ने जन्नत से अंगूर की एक बेल भेज दी जिसमें ताजा अंगूर लगते थे। जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। वो साफ शफाक मीठे पानी को पिया करता, उसी से गुस्ल करता और उसी से वजू करता था। उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था। उसकी कोशिश ये होती कि कोई उसके बारे में ना जाने। वो तो बस अल्लाह अल्लाह करता रहता। अगर वो पहाड़ी के नीचे कभी उतरता तो लोगों के सामने भेष बदल कर जाता और कोई उसे पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है। वो बस लोगों की खिदमत करता, उनकी मदद करता और वापस अपने उसी ठिकाने पर आ जाता। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि खूबसूरत तवाइफ, जो कि उस शहर की मशहूर तवाइफ थी जिसके पास हमेशा मर्दों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी एक अदा पर सब लोग फिदा हो जाते थे, अपना सारा माल लुटा देते थे। एक दिन वो अपनी कनीज से पूछने लगी, क्या यहां पर कोई ऐसा मर्द भी है जो आज तक हमारे इस कोठे पर ना आया हो और जिसने अब तक हमसे लुत्फ ना उठाया हो? तो कनीज कहने लगी, मालकिन, इस शहर का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन कोई भी मर्द ऐसा न मिला जो आपके पास आज तक ना आया हो, सिवाय एक नौजवान के जो उस पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता है। ये सुनकर वो तवाइफ कहने लगी, एक नौजवान यानी लड़का, उम्र क्या है उसकी? तो उसने कहा, अभी 15-16 साल का होगा, पर मैंने सुना है कि उसका दिल दुनिया में नहीं लगता है, और सुनने में तो ये भी आया है कि वो औरतों की तरफ कभी नजर उठाकर देखता भी नहीं। वो औरतों से दूर भागता है, उनके करीब भी कभी नहीं जाता। अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा रखा है। ये सुनकर तवाइफ कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतनी ज्यादा हसीन और जमील हूं, इतना ज्यादा खूबसूरत हूं, और उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे नहीं देखे। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहां का हर मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या किसी का शौहर हो, मेरे एक इशारे का मुंतजिर रहता है। ये कौन सा इंसान है भला जिस तक मेरी खूबसूरती के चर्चे आज तक नहीं पहुंचे? उसने अपनी कनीज से कहा, जाओ उस नौजवान की तरफ मेरा ये पैगाम लेकर जाओ और कहो कि इस शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज वाली औरत उस फाहिशा ने तुम्हें बुलाया है। आज तुम आओ, उसके घर पर उसने तुम्हें दावत दी है। वो कनीज उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत में मसरूफ था। वो नमाज पढ़ने में इतना ज्यादा मगन था कि उसे आस पास क्या हो रहा है इस बात का होश भी न था। बस अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होकर अल्लाह की बारगाह में अपनी इबादत का सबूत पेश कर रहा था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहां अंगूर की बेल भी लगी है, जबकि अंगूर उस जगह यानी उस पहाड़ी के इलाके में उग ही नहीं सकते थे। और फिर उसके बाद वहां पर पानी का एक चश्मा भी जारी था। ये देखकर वो हैरान हो गई
اس نے اس نوجوان سے بات کرنی چاہی لیکن موقع نہ ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوار ان دونوں کے درمیان میں کھڑی ہو۔ وہ اس لڑکے کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جا نہیں پاتی ہے۔ پھر اس نے وہیں سے یعنی دور سے اس اللہ والے کو آواز دی، نوجوان کیا تم میری آواز کو سن سکتے ہو؟ نوجوان نے جب سلام پھیرا تو اس کنیز کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا، کون ہو تم؟ یہاں کس کام سے آئی ہو؟ تو کنیز کہنے لگی، میری مالکن نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں ملتی ہے، لیکن تمہارے لیے آج اس نے خاص پیغام بھیجا ہے۔ آج رات تم اس کے یہاں مہمان ہوگے۔ نوجوان اللہ والا کہنے لگا، میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا زیادہ محو ہو گیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، تمہاری جو بھی بات ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے پاس آؤں۔ جاؤ، جا کر اسے منع کر دو۔ کنیز کے بار بار کہنے پر بھی اللہ والے اس نوجوان نے اس کی بات نہیں مانی اور آخر کار وہ مایوس واپس اس فاحشہ عورت کے پاس آ گئی اور کہا، میرے لاکھ کہنے پر بھی وہ نوجوان نہیں آیا۔ نہ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے اس نوجوان کو، بہت ہی مغرور معلوم دیتا ہے۔ میں اتنی دیر تک وہاں موجود رہی لیکن اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اپنی کنیز کی یہ باتیں سن کر وہ فاحشہ عورت جیسے جل بھن گئی ہو، اب اس کو ضد چڑھ گئی۔ اس نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس نہ آئے؟ میں خود جاؤں گی اس کے پاس، اور جس جگہ وہ عبادت کرتا ہے نا، اسی جگہ پر جا کر اس سے حرام کام کرواؤں گی۔ استغفر اللہ، کنیز کہنے لگی، لیکن وہ تو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ آپ کون ہو۔ آپ کے خوبصورت لباس کو دیکھ کر وہ تو کہہ دے گا کہ آپ اس شہر کی سب سے مشہور عورت ہو۔ کنیز نے اس کو مکھن لگاتے ہوئے کہا تو وہ فاحشہ عورت کہنے لگی، میں ایسے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں بھیش بدل کر اس کے پاس جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ وہ میرے جامع الفت میں الجھتا ہے یا نہیں، یعنی وہ میری محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی کنیز کا لباس پہن لیا اور اس نیک اللہ والے نوجوان کے پاس اونچی پہاڑی کی طرف جانے لگی۔ راستے میں بہت سے کانٹے تھے جس کی وجہ سے وہ گر پڑی اور زخمی ہو گئی، لیکن ارادہ زنا کرنے کا تھا، آخر پیچھے کیسے ہٹ سکتی تھی؟ اس نے رات کے اندھیرے میں وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ جیسے تیسے بھیگتی ہوئی اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتی ہے جہاں ایک حیرت انگیز منظر اسے نظر آیا۔ چاروں طرف طوفانی بارش ہو رہی تھی اور جس جگہ پر وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، اس جگہ پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا، یعنی پوری زمین سوکھی ہوئی تھی۔ اب وہ اس کے پاس آنے لگی تو بجلی اس کے پاس آ کر گری۔ وہ زور سے چلائی، اے لڑکے، مجھے تم سے کچھ کام ہے، کیا تم مجھے اپنے پاس آنے دے سکتے ہو؟ پہلے تو اس نوجوان اللہ والے نے اس کی اس بات کو نہیں سنا۔ وہ دوبارہ آواز لگاتی ہے، اے لڑکے، تو میری آواز کو سنتا ہے یا نہیں؟ بڑی دور سے آئی ہوں، دیکھو میری حالت کتنی بری ہے، میں زخمی ہو گئی ہوں، میری مدد کر دو۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مدد اللہ سے مانگ، مجھ سے نہیں۔ وہ طوائف کہنے لگی، لیکن اس وقت تم میرے سامنے موجود ہو، اس لیے میں تم سے مدد مانگتی ہوں۔ اس نیک نوجوان نے کہا، میں تو ابھی تمہارے سامنے ہوں، وہ تو ہر وقت سب کے سامنے موجود رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس فاحشہ عورت کے ساتھ شیطان بھی موجود تھا۔ وہ بار بار ضد پر اڑی رہی، دیکھو میری مدد کرو ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں، مگر تم میری مدد کرنے کے بجائے مجھ پر ظلم کر رہے ہو۔ ایک عورت کو اس حال میں دیکھ کر کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آتا؟ میں پوری طرح سے پانی میں بھیگ چکی ہوں، کم سے کم مجھے کپڑے دے دو۔ وہ لڑکا دور سے چلایا، اچھا ٹھیک ہے، تم پہاڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، بارش رکے گی تو یہاں سے چلی جانا۔ طوائف بولی، لیکن تمہارے پاس تو زمین سوکھی ہوئی ہے، کیا میں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتی ہوں؟ نوجوان اللہ والے نے کہا، نہیں، یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نوجوان اللہ والے کے پاس وہ آگے بڑھنے لگی۔
جیسے ہی وہ اس کے پاس آنے لگی تو اس اللہ والے نے کہا رکو ورنہ جان سے جاؤ گی، لیکن اس نے اس نوجوان عابد کی بات کو نہیں مانا۔ اب وہ فاحشہ عورت اپنے آپ کو اس کے سامنے پوری طرح سے بے لباس کر چکی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو بھیگ گئی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ نوجوان نے اس سے کہا اپنے آپ کو ڈھانک لو، یہ غلط بات ہے، اپنے ستر کو چھپاؤ، تم غلط کر رہی ہو، جس ارادے سے یہاں پر آئی ہو اس ارادے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، میری نیت ہرگز ایسی نہیں ہے۔ تو اس طوائف نے کہا مگر میری تو نیت ہے نا، میں تمہارے پاس اسی لیے آئی ہوں کہ تمہارے علاوہ اس شہر کا ہر مرد جب میرا ایک اشارہ پاتا ہے تو میرے پاس فوراً سر کے بل پہنچ جاتا ہے، اور اتنی حسین و جمیل عورت آج تمہارے سامنے موجود ہے، تم اس کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے ہو، میری باتوں کو سن کر بھی انسنی کر رہے ہو، آخر ایسا کیوں؟ نوجوان عابد کہنے لگا سنو، میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں، تم کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی؟ کیوں اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو تباہ کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو فوراً اس پہاڑی سے نیچے اتر جاؤ، جہاں پر بھی زمین سوکھی ہوئی ہو وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرو، بارش بند ہو جائے تو پھر اپنے گھر کی طرف چلے جانا، مجھے غلط ارادے کی طرف نہ اکساؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ نوجوان عابد کی تمام باتیں سننے کے بعد اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر برہنہ کر کے کہنے لگی آج میں تمہیں خود دعوت دے رہی ہوں، آج کی رات مجھے تم جیسے حسین لڑکے کے ساتھ بتانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فاحشہ عورت آگے بڑھنے لگی، اسی وقت آسمانی بجلی نازل ہوئی اور اس کے سامنے آ کر گری، پھر بھی وہ نہ ڈری نہ رکی، آگے بڑھتی رہی۔ جب وہ آسمانی بجلی کے گرنے پر بھی نہ رکی، آگے بڑھتی رہی تو نوجوان نے کہا یقیناً شیطان اس وقت تمہارے ساتھ ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اور بری حالت میں دنیا سے رخصت ہو، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، زناکاری سے بچ جاؤ، چھوڑ دو یہ برا پیشہ، فاحشہ عورت بن کر اپنی زندگی گزارنے سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کی نیک بندی بن جاؤ۔ مگر وہ عورت آگے بڑھتی جا رہی تھی، دراصل شیطان اسے بہکا رہا تھا، جاؤ اس کو اس کی عبادت سے دور کر دو، یہ تمہاری محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو جائے، بس ایسا کچھ کرو۔ عورت تو مرد کی کمزوری ہوتی ہے، دیکھنا جب تم اس کے قریب پہنچو گی تو یہ سب کچھ بھول جائے گا، اللہ اللہ کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ اتنے میں ایک کالے رنگ کا بڑا سا بچھو اس نوجوان عابد اور فاحشہ عورت کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والے کہنے لگے ابھی بھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ ورنہ تمہاری جان جا سکتی ہے۔ فاحشہ عورت تو اپنی ضد کی پکی تھی اور پیچھے سے شیطان اسے مانو دھکا دے رہا تھا، بہکا رہا تھا، ارے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف دکھاوا ہے، یہ اصل میں بچھو نہیں ہے۔ لیکن وہ اصلی بچھو تھا۔ فاحشہ عورت شیطان کے بار بار بہکاوے میں آ کر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسی وقت بچھو نے اس کے ہاتھ پر ڈنک مار دیا اور وہیں تڑپ کر وہ نیچے گر گئی۔ اس کا چہرہ بدل رہا تھا، اس کا حسن ختم ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان عابد اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ منع کیا تھا کہ یہاں مت آؤ، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، میں نے کہا توبہ کر لو، اچھی عورت بن جاؤ، لیکن یہ تو زنا کے ارادے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر قہر نازل کیا اور آخر کار وہ عورت تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بچھو وہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہ عابد نوجوان اس عورت کی لاش کے قریب آیا تو اس نے دیکھا اتنی حسین و جمیل عورت، اب اس کا چہرہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، یعنی وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کے چہرے پر اللہ کی کتنی لعنت برس رہی ہے، کتنا مکروہ چہرہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی اس پر کیسی لعنت پڑی جس پر زمانہ اپنی جان چھڑکتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے تمام مرد دیوانے تھے، اللہ نے اس کو اتنی بھیانک موت دی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس عابد نوجوان نے افسوس سے اس پر سفید چادر ڈال دی اور پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شیطان کا وار تو خالی چلا گیا، لیکن وہ عورت بلا وجہ ماری گئی۔ اب یہاں پر اس فاحشہ عورت کی کنیز
جو کہ اپنے مالکن کی راہ دیکھ رہی تھی، جاتے وقت اس فاحشہ عورت نے اپنے قنیز سے کہا تھا، اگر میں صبح تک واپس نہ آ جاؤں تو تم اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجنا اور اس عابد کو ہلاک کروا دینا۔ جب صبح تک اس کی مالکن واپس نہیں آئی تو اس نے اپنے 4-5 آدمیوں کو ساتھ لیا اور اسی اونچی پہاڑی پر جا پہنچی جہاں وہ اللہ کا نیک بندہ انگور ہاتھ میں لیے کھا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا۔ اس قنیز نے کہا، میری مالکن کل رات یہاں پر آئی تھی، آخر کہاں گئی؟ نیک نوجوان کہنے لگا، وہی عورت جو مجھے زنا کرنے کے لیے بلا رہی تھی اور بار بار مجھے اکسا رہی تھی، وہ دیکھو اس کی لاش وہاں پر پڑی ہے۔ قنیز نے کہا، تو تم نے اسے قتل کر دیا، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ والے کہنے لگے، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا، میں تو اسے دفنانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، اب تم لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ قنیز کہنے لگی، اے لوگوں، مارو اس شخص کو جان سے مار دو، اس نے میری مالکن کا قتل کیا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اللہ والے کی طرف آگے بڑھنے لگے، ایک دیوار جیسے درمیان میں کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ ہٹے کٹے طاقتور آدمی اس دیوار سے نہیں ڈرے اور پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اللہ والے کے پاس آتے، وہ بڑا سا بچھو پھر سے پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر آیا اور اس نے ان آدمیوں کو ایسے ڈنک مارا کہ ان کی لاش وہیں پر تڑپنے لگی اور دھیرے دھیرے سب کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر قنیز تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ والے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو اپنے مالکن کے چکر میں یہاں پر آئی تھی، وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ اسے تمہارے ساتھ زنا کرنا ہے، اس نے شہر کے کسی مرد کو نہیں چھوڑا تھا اور تم باقی رہ گئے تھے، وہ تمہارے پاس گندے ارادے سے آئی تھی تو اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے چپ چاپ واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نوجوان اللہ والے نے کہا، تم ڈر کر یہاں سے جا رہی ہو یا سچی توبہ کر کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میں ڈر رہی ہوں اپنے انجام سے، اپنی مالکن کا انجام دیکھ کر میں ڈر گئی ہوں، کہیں میرا انجام بھی شیطان کی وجہ سے ایسا نہ ہو، اور میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی ہوں، میں مرنے کے بعد جہنم میں نہیں جلنا چاہتی ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ پھر اس نے اللہ والے کو گواہ بنا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ میری زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ بھلے کاموں میں گزرے گی، اور اس طرح سے وہ معافی تلافی کر کے خیر وافیت کے ساتھ وہاں سے اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ نے دیکھا کہ برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اس فاحشہ عورت نے ایک نیک نمازی عابد و زاہد نوجوان کو برائی کی طرف لانے کی کوشش کی، اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کی دنیا کے ساتھ آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس نیک نمازی عابد نوجوان کی حفاظت کی اور اس فاحشہ عورت نے خود اپنے ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر لیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، برائی کے کاموں سے بچاتے رہیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔